वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। अब्दुल्ला भाई, मैंने ये आपके पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाया है कि इस तरह की डेवलपमेंट भी आपको गुजारिश कर दूं कि देखें, हमारे मौजूद शुरका ने बात की, नकवी साहब ने कहा कि जी फील्ड मार्शल साहब ने वो करवा दिया है, उनको एक रास्ता दे दिया है, तो ये जंग बंदी हुई ना जी, या ये जंग हो रही है? फील्ड मार्शल साहब ने अगर एक रास्ता दिया है अमेरिका को कि, तो क्या इसमें कोई शक व शुबा है कि अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर नहीं है? क्या ये शक व शुबा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर और दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक को तहस नहस नहीं किया? ये भी हकीकत है। क्या इसमें भी कोई शक व शुबा है कि ईरान को उन्होंने बेतहाशा नुकसान पहुंचाया? ये भी एक रियलिटी है। गो कि आपको पता ही है कि मैं तो हमेशा से जो है वो ईरान के साथ खड़ा था और अभी भी मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो रियलिटी है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जंग तो अफगानिस्तान ने भी जीती है, लेकिन अफगानिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जो जंग जीती उसकी कॉस्ट क्या पे की? देखिए ना, वो कॉस्ट असल में मैटर करती है कि वो बहुत बड़ी कॉस्ट थी। सोवियत यूनियन से भी जीती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या पे की? तो मकसद यहाँ यह है कि इस सारे के अंदर अगर फेस सेविंग एक आदमी चाहता था कि किसी न किसी सूरत उसको फेस सेविंग दे दी जाए, तो दे के जंग बंदी हुई है ना जी। आप हमारी राय से इत्तेफाक तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप हमारी राय से इत्तेफाक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जंग बंदी हो गई है। मैंने तो ये नहीं कहा कि फिर सेविंग दी है नहीं दी है, जो मर्जी है, मैं तो ये कह रहा हूँ जंग बंदी हो गई। और फिर इसी तरीके से तंगी साहब ने जो बात कही है वो ठीक है जी, जंग बंदी नहीं हुई है तो बता दें कि जंग कहाँ हो रही है। नहीं, तंगी साहब ने भी अपने अंदाज में बात कही है, कई बात उन्होंने वही है, पहले इख्तिलाफ बात तो वही देखिए ना, तो बात तो फिर वही है ना जी। अभी मतलब जिसने भी किया है, जंग तो बंद हो गई है, ये तो एक रियलिटी है। और जंग के लिए सदर ट्रंप ने भी बता दिया, व्हाइट हाउस ने भी, उनकी जो तर्जुमान है उन्होंने भी, सीज फायर की वायलेशन नहीं हुई तो जंग खत्म हो गई है, इसका मतलब हाँ। और आप देखिए ना, खुद ये वहां जा रहे हैं अभी, ये जितने ममालिक का आपने जिक्र किया, देखिए 7 ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए बाकायदा बोल दिया हुआ है। ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की हुई है। ये एक दफा मुआहिदा नाफिजुल अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क आपको सामने आ जाएंगे। 6 उसमें से अरब मुल्क हैं और एक उसमें से नॉन अरब मुल्क है, नाम अभी आपने ले लिया हुआ है। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बदतर सिमत की तरफ जा रहा है, जहां तक ईरान की सिक्योरिटी और सेफ्टी और उनके न्यूक्लियर अफसूदगी का ताल्लुक है। देखिए, ईरान ने तो पहले भी ये कहा था, मतलब ये तो जंग शुरू होने से पहले भी ईरान ने ये कहा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते बाबा। उनका तो आयतुल्ला अली खामेनाई शहीद, उन्होंने क्या बोला था कि हम दुनिया में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना चाहते। तो फिर इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आ गया कि ईरान तो पहले भी ये कह रहा था। तो अभी जो पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए जी वो बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, पहले भी नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनको जरा शामिल कर लें। नकवी साहब फरमाइए, क्या फरमा रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ कि नुकसानात की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। उसकी रेपुटेशन खत्म हो गई। अच्छा, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चला गया। ठीक है। उनकी करेंसी को चैलेंज कर दिया गया कि ट्रेडिंग जो है किसी और करेंसी में भी हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाया था। वो वजूहात आज दोबारा दुनिया में पैदा हो गई। कौन कहता है जंग खत्म हो गई? जंग जो होती है उसके असरात माशी होते हैं। जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज की में पीस और ओपनिंग गारंटी नहीं होती, इसी तरह बाबुल मंदाब में नहीं होती, उस वक्त तक ये जंग जारी है। जब तक गाजा के लोगों को अपना मुल्क नहीं मिलता, जंग जारी है। जब तक लेबनान में अमन नहीं आता और इसराइल खाली नहीं करता दरिया लितानी तक के इलाके को, जंग जारी है और ये जंग बंद नहीं होगी। हाँ, ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अरब ममालिक जो कि ईरान के सामने खड़े, उनमें आपस में मुआहिदा हो जाए कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ, और इसमें भी पाकिस्तान का फायदा। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अमेरिका हटेगा और अमेरिका के बजाय पीस मेकिंग और गारंटर का रोल जो है वो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया मेनली
یہ اپنی جگہ بنائیں گے اور خطے میں امن کی بات ہوگی، اور جو کچھ بھی ایران کے اوپر آبزرویشن رکھنی ہے وہ اب جو ہے پاکستان رکھے گا اور گارنٹر ہوگا اس بات کا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہا. میرے خیال سے میزائل کے اوپر بھی ایکارڈ ہو جائے گا، اس سے کہ ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ میزائل جو ہے امریکہ پہ مارے. ٹھیک ہے، ان کی رینج جہاں پہ وہ ہے، آپ کو پتہ ہے میزائل ٹیکنالوجی کے اندر آسانی سے اگر آپ نے کی بھی ہے ٹو پروڈیوس اے میزائل which will be intercontinental، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ دنوں میں بنا سکتے ہیں. they have the technology. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کا بڑا فیوچر میں اس ایریا میں نقوی صاحب اگر یہ بات نقوی صاحب فائنینشلی بھی بزنس بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ رول کوئی آلموسٹ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کم از کم تسلیم کیا کہ پاکستان نے یہ سارا رول پلے کیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ اچانک اس نے آ کے یہ نہیں کہہ دیا کہ پاکستان یہ ساری بنی بنی گیم ہے، آپ اٹھے ہیں اور اٹھ کے جا کے یہ آپ کا حصہ ہے، یہ اوپننگ ہو گئی ہے، یہ سپیس خالی ہوگی، اس کو آپ لے لیں. اس کے پیچھے ایک پورا کشت ہے، پوری سیاست ہے، پوری ڈپلومیسی ہے، پوری سائنس ہے جو فیلڈ مارشل نے اور جو پاکستان کے موجودہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک پوری ایک جنگ لڑی ہے. الگ بات ہے گولیوں کی جنگ یا بندوقوں سے نہیں لڑی، لیکن ایک ڈپلومیسی کی پوری جنگ ہے کہ آپ یو اے ای کو بھی قریب رکھ رہے ہیں، آپ ایران کو بھی بچا رہے ہیں، آپ سعودی عرب کو بھی لڑنے نہیں دے رہے، خود اپنی طاقت کو بھی بچا گئے ہیں، صہیونی سازشوں سے بھی بچ گئے. تو یہ ایک پوری ایک جنگ تھی جو پاکستان نے لڑی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے اس کو اکنالج ضرور کرنا چاہیے. عارف چوہی صاحب، یہ کوئی بنی بنائی کوئی گیم یا پلیٹ میں رکھ کے میں اس سے زیادہ اکنالج کرتا ہوں. پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے، پوری قوم خوشی کا موقع ہے. تو آپ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ ساری جو اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے یہ کسی نے پلیٹ پہ رکھ کے دی ہے؟ عارف چوہی صاحب آپ، میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کی بڑی تنگی صاحب بولے نا، تنگی صاحب بولیے. تنگی صاحب جو مرضی ہو جی، عمران نہیں باہر آ رہا. بہرحمان تنگی صاحب، کہ یہ میرا یقین ہے، میرے دین کا حصہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہر مسلمان کے تنگی دین کا صاحب، حصہ ہے بہرحمان کہ تنگی اللہ صاحب، میاں نے وعدہ کیا کہ کبھی فنا نہیں، کبھی فلاں نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ فنا ہوگا. بہرحمان جو بھی تنگی صاحب، ظالم ہو، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ نیتنیاہو ہو، جو آدمی ظلم کرے گا انسانیت میں اس کو فلاں نہیں ملے گی. دیکھیے ذوالفقار صاحب، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ساتھی ہیں، میں نے اس دن بھی آپ کے ٹاک شو میں کہا تھا کہ انڈیا میں جتنی آگ لگی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بہادری سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی دن رات محنت سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پوری دنیا میں اپنی بہادری کا لوہا منوانے پر جو آگ لگی ہے انڈیا میں، اتنی اس سے ڈبل آگ پی ٹی آئی میں لگی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا جو کردار ہے، جو پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پوری دنیا اس کی طرف دیکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی والے یہاں پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر سازش کرتے ہیں تو اس پہ پاکستان کی زمین کو تنگ کرنا چاہیے. آج میں آپ کو بتا دوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ظالم نہیں ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ فیلڈ مارشل ہے جو انڈیا میں گھس کر کے ان کو شکست دی ہے اور پاکستان کو پوری دنیا میں سرور کروایا. اور اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں. مجھے ذوالفقار صاحب پلیز مجھے موقع دے دیں، یہ میرے پاکستان کا اور میرے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کی عزت کا سوال ہے جو پوری دنیا میں آج پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو پاکستان کی پوری دنیا میں سرخرو کیا ہے، جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے عوام ان کو دعائیں دیتے ہیں. آج پی ٹی آئی والے نکمے لوگ ان کو ظالم کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے ملک کا حصہ ہے. یہ میری فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بات ہے جو پی ٹی آئی کے اس بندے نے ان کو ظالم کہا. میں اس کو ظالم نہیں، میں ان کو پاکستان دشمن سمجھتا ہوں، میں اس کو پاک فوج دشمن سمجھتا ہوں. جو اس کے مجرم قید 804 نے 9 مئی میں جو
پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف جو سازش کی ہے ان کو میں آپ کو اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے مجرم قیدی 804 جو روتے ہیں، ان کی بہنیں روتی ہیں اور رہائی کی بھیک مانگتے ہیں، یہی تو آپ کا کردار ہے کہ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف آپ بولتے ہیں. عارف چودھری آپ نے میرے پیر مارشل عاصم منیر کو اب ظالم کہا، جو پوری دنیا اسلامی ملک کی ترقیاتہ ممالک ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے گھر پہ ان کو لوگ چیزیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر پہ میرے پیر مارشل عاصم منیر کا سب کو دعائیں دیتے ہیں، آپ ان کو ظالم کہتے ہیں. چمچا گیری کی ایک حد ہوتی ہے. نا سر، چمچا گیری والی کون سی بات ہے؟ وہ پاکستان کا پرائیڈ ہے، فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف ہیں. میرے خیال سے رانا صاحب I have my point of view. چلو عارف چودھری صاحب، عارف چودھری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر، چلو عارف چودھری صاحب، ایسی بات نہیں کرتے، انڈیا کے چینلز پہ آنے والے لوگ ایسی بات نہیں کرتے جو آج آپ کی بات کرتے. آپ چاہے کچھ بھی کہیں، میں اس بات کو نہیں ماننے کے تیار کہ پاکستان مانے نہ مانے، لیکن آپ انڈیا کے ایک پیچھے ہیں، آپ طالبان رجیم کے ساتھ ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان دشمن ہے، آپ پاک فوج دشمن ہے، آپ پاکستان کے دشمن ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس آدمی پر جو پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف گھومتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. لعنت اس بندے پر کہ جو میرے پاک فوج کے خلاف گھومتے ہیں خودی کی طرح، میرے پاک فوج کو تقسیم کرتے ہیں، میرے پاک فوج کے پیر مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں غلطی زبان استعمال کرتے ہیں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس پہ لعنت بھیجتا ہوں اور میرے پیر مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کرتی ہے اس زبان کو کاٹنا چاہتا ہوں. چلو بس کر دیں پروڈیوسر صاحب، ذرا نقوی صاحب بعد میں کسی کر لیں گے. آپ کو غدار کہنا، آپ کا لیڈر غدار ہے، آپ کا جو مجرم قیدی 804 ہے وہ اس ملک کا غدار ہے، آپ اس ملک کے غدار ہیں، آپ کی پی ٹی آئی اس ملک کے غدار ہے. آپ نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، آپ کے لیڈر نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، آپ کے لیڈر نے نقوی صاحب پہلے تسی جیل جو آئے ہو بڑے دیر تک بس کر دو. آپ کے مجرم قیدی 804 نے پاک فوج کے خلاف ہمیشہ سازش کی ہے. چلو کسی دوسرے گیسٹ کی طرف جانے دیں یار پلیز. پاکستان کے خلاف اور پیر مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں اس وقت ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس وقت خالدی جنگ ہے پوری دنیا، پیر مارشل عاصم منیر صاحب پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے، اس پوری ہندی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور آپ اس کو ظالم کہا. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم وہ پوری دنیا کی جنگ لڑ رہی ہے، اس وقت پوری ہندی کو جنگ سے نقوی صاحب، آپ کا پی ٹی آئی کی کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ خوشی کا موقع ہے اور آپ ایسی بھنگ ڈالتے ہیں. نہ کریں یار ایسے. عارف چودھری صاحب، اوور ٹو عارف چودھری صاحب. سمجھتا ہوں کہ جب پیر صاحب نے گفتگو کی، مجھے وہ بالکل میرے ذہن میں آیا کہ جائے استاد خالیت کہ انہوں نے بہت ہی متوازن انداز میں وہ بات کی جو ہم سارے دوست جو ہے بڑے جذبات میں کر رہے ہیں. اور بات یہی ہونی چاہیے، جہاں بھی میری سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اگر کسی بات کا آپ کو اختلاف ہے تو اس طرح بار بار کسی کی عزت میں کرنا، اس سے عزت اس کی بڑھ نہیں جاتی کہ اگر آپ اس کی تعریف میں دوسروں کو گالیاں دیں. حقیقت تعریف نہیں ہے. اب آپ اگر بولنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، میں تو پھر آپ سے ڈرتا ہوں. آپ کو موقع ہے، آپ کو موقع ہے. آپ نے موقع آپ نے دینا ہے یا جی عارف چودھری صاحب، اینکر صاحب نے دینا ہے اور میں نے بھی دینا ہے. آپ نے کس حیثیت میں دینا ہے؟ بھائی بات اپنی لمبی نہ کریں، اپنی بات کرنی، لیکن میری پیر مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں اور میری وزیر صاحب کے بارے میں بات کرنا نہیں دوں گا. تنگی صاحب انہوں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی نا، انہوں نے کون سا کوئی کسی کے بارے میں اس نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو میری پیر مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں غلیظ الفاظ استعمال کی، ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں عارف چودھری صاحب بڑی بیلنسڈ بات کرنے والے شخص ہیں. نہ رکھتے ہیں. میں نے تو ابھی یہ بات شروع کی تھی کہ میں نے پیر صاحب کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ جنہوں نے بڑی بیلنس بات کی، اور آپ کہاں پہنچ گئے. میں تو کسی سیاسی پارٹی کا کارکن نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کسی سے کوئی ایسی آپ کو پہلے شک پڑ گیا، وہ تو پیر صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو سینٹر سٹیج مل رہی ہے یہ سب کے لیے باعث افتخار ہے. لیکن ایک بات میں آپ کی وجہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کسی کا نام دیے بغیر. ہوا یہ تھا کہ جارج بش جو سینئر تھا اس نے بہت زیادہ جنگیں لڑی تھی اور وہ بہت کامیاب تھا،
لیکن اپنے گھر کے اندر وہ الیکشن ہار گیا. نیکسٹ جو سیکنڈ ٹرم تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو ہم نے امریکہ کا صدر بنایا ہے, آپ کو ہم نے دنیا کا صدر نہیں بنایا. ملک کے اندر ان کی فارن پالیسی کی تعریف کرنا, ان کا کردار سراہنا, یہ بالکل ہمارا فرض ہمیں کرنا چاہیے اور دیانتداری کا تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے اندر کچھ مشکلات آ رہی ہیں سیاسی لوگوں کو, یا کوئی شخص جیل کے اندر موجود ہے اور اس کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی, تو اس بارے میں آپ جیسا سینیٹر جس سے توقع ہم لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو اس طرح کی بات کرے گا وہ ملک دشمن ہے اور اس کو مار دو اور اس کو ختم کر دو, شرم نہیں ہے, اس طرح کی زبانیں استعمال کرنے کے بعد لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی کیا خدمت کریں گے, یا آپ پاکستان کو. اب میں آپ سے یہ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار اس وقت سامنے آ رہا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی طور پر مستحکم ہوں. اور اندرونی طور پر مستحکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بہت بڑا خنفشار ہے, جو بہت بڑی سیاسی جنگ جاری ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا, جس کی وجہ سے دنیا کی پارلیمنٹ میں قراردادیں منظور ہو رہی ہیں, ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو ہم درست کریں. عارف چوہدری صاحب, آپ نے عارف چوہدری صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر اس وکٹری کو اور موجودہ جو سچویشن ہے اس کو سسٹین رکھنا ہے اور مستقل بنیادوں پہ رکھنا ہے, تو نہ صرف اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا, نہ صرف پاکستان کو بہتر کرنا ہوگا, بلکہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو بھی بہتر کرنا ہوگا تاکہ یہ جو فتوحات ہیں ہماری یہ مستقل بنیادوں پہ آگے بڑھ سکیں. پیر کلیم احمد خورشید صاحب. میں جناب سب دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سر کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے بچنے کی بھی دعا کرو. آپ نے 1971 میں چائنا کے ساتھ دوستی کرائی امریکہ کی, اور اس کی قیمت آپ نے کیا ادا کی کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. آج ڈریں اس وقت سے, کوئی جو ریپرکشنز ہوں گے, جو سازشیں ہوں گی, اس کے بعد سازشی عناصر خاموش نہیں رہیں گے, وہ جاری رکھیں گے. تو مولا علی کی جو ہے دعا کو سامنے رکھیں اور پاکستان جو ہے اس کی بقا کی جنگ کے لیے ساری قوم کو اکٹھا کریں. ہمارے ذاتی کے نیشنل انٹرسٹ کو نمبر 1 رکھیں. ہمارے پہلا انٹرسٹ جو ہے وہ سب کا متفقہ طور پہ ہماری کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ ہے, پھر اپنے وطن کے ساتھ ہے. ہم ان 2 پرائرٹیز پہ ساری قوم کو اکٹھا کریں. باقی چھوٹے موٹے اختلافات تو ہیں, ان کو تو آپس میں بیٹھ کے بھی طے کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دنیا میں کون سی سیاسی مسئلہ ہے جس کا حل نہیں نکل سکتا؟ ٹھیک بات ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے, اور جو موجودہ صورتحال میں اس میں صرف میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واہ, آپ نے جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی پیر صاحب کہ جو ایران کے اندر ہو گیا ہے یہ بیسیکلی واقع کربلا کی ایکسٹینشن ہے. بالکل, کیا خوبصورت بات کی آپ نے. یقین کریں کہ اس کا اتنا فیڈ بیک آیا. پروگرام میں تھوڑا ٹائم رہ گیا جی, فائنل کنکلوژن ریمارکس دے دیں کہ جو ساری گفتگو آپ نے سنی اور حالات کس طرف جا رہے ہیں اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ. جی, میں اپنے دونوں معزز شرکاء کی گفتگو سن کر میں نے اپنا اوپینین تبدیل کر لیا ہے جی. جنگ بندی نہیں ہوئی جی, جنگ جاری ہے. تو پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے کسی پروگرام میں بڑی گولہ باری دیکھی ہے, تو جنگ جاری ہے. یہ میں نے اپنا میں اپنا موقف تبدیل کر رہا ہوں. دوسری بات جہاں پیر صاحب نے بات کہی ہے, دیکھیں اگر فرض کریں پاکستان یہ کردار نہ ادا کرتا یا نہ کوئی عمل کرتا, پہلی بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے مولا علی کی بات کہی ہے, حضرت علی کی, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. وہ یہ کہا, اور پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف خانہ کعبہ ڈھایا جا رہا ہو اور دوسری طرف انسان کی جان ہو, تو پھر انسان کی جان بچاؤ. یہاں تو پھر بھی ایک مسلمان ملک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کردار نہ ادا کرتے تو پھر تو جو شرپسند تھے, جو سازشی تھے, پھر تو وہ پاکستان کے خلاف کبھی سازش نہ کرتے نا. اس کا مطلب ہے تو کیا پھر وہ پھر بھی کرتے؟ تو وہ تو سازش کے لیے پیدا ہوئے ہیں, وہ تو سازش کریں گے. وہ تو کرتے پاکستان نے جو بھی پاکستان نے جو بھی کیا ہے
پاکستان اس لیے کر رہا ہے تاکہ پاکستان دنیا میں امن لائے، اور اس کا اکنالجمنٹ بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے سے لڑیں یا کسی ایک سیاسی شخصیت کے حوالے سے، جب کوئی ایک سیاسی شخصیت ہے، لیکن وہ سیاسی شخصیت تو جہاں ہیں وہیں رہیں گے، اور یہ پاکستان کسی بھی سازش کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہے بیرونی ہو یا چاہے اندرونی ہو۔ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، پاکستان کے پرچم کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جو اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو ان کی حکومت آئے گی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ دن اب گزر چکے ہیں۔ اب خطے کے اندر ایک پاکستان نئی ایک صورتحال میں آ رہا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ابھی سیاست نہیں چمکانی چاہیے، ریاست چمکانی چاہیے، تاکہ اس جنگ کے ثمرات جو اس جنگ کے بعد کے ثمرات اٹھنے والے ہیں، ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے۔ آپ فائنل ورڈ آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب، جو 15 دن کا سیز فائر تھا اس میں بالکل جنگ بندی ہو چکی ہے، وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل اسیم منیر صاحب اور سردار صاحب کی دن رات محنت کی، اور ابھی انشاءاللہ پاکستان کی محنت سے مستقل جنگ بندی ہوگی۔ جو تنگی صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ کفر کے خلاف اسلام کی جنگ جاری رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک یہ صہیونیوں کی سازشیں موجود ہیں، یہ جنگ جاری رہے گی، اور ہم اس جنگ سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت جی، اگلے ہفتے نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ اور کرنٹ افیئر کے نئے ایشوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔